بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. Chief guest, faculty members and dear students, Assalamu alaikum. It is a great pleasure and immense honor that I, Tazim Afzal, welcome you all to today's seminar organized by the Institution of Geography, University of the Punjab at a very profound and important topic of character building and positive thinking. This event serves as a platform for us to reflect on the values of integrity, perseverance and mental strength, qualities that are crucial in both academic and personal life. As the King Luther once said, the function of the education is to teach one of the think intensively and to think critically, intelligence plus character. That is the goal of the main education. With that in mind, we aim to inspire everyone present here today to cultivate a positive and strong character. Now I am honored to introduce and warmly welcome our designated guest speaker, Professor Dr. Mohammad Javed, consultant physician and intensivist at Medical ICU Services Hospital, Lahore. Professor Dr. Javed has contributed immensely to the medical field and has been a beacon of excellence, not just in his professional life, but also in shaping lives through his positive outlook and inspiring activities. We are also grateful to have his team join us today on the behalf of the Institute of Geography. I extend our appreciation for your presence and contribution. Now it's time to begin the event. On a sacred note, I would like to invite Mr. Zamir to recite a few verses of Holy Quran. Please welcome Mr. Zamir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Thanks, Mr. Zamir, for the beautiful recitation. Let's open our hearts and brains as we listen to the beautiful verses that glorify the one who has been described as Rahmatul lil Alameen, mercy to the world. Now I would like to invite Mr. Zahir Abbas for Naat in the praise of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Please join me in welcoming Mr. Zahir Abbas. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا
گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں Jazakallah. Now I would like to invite Professor Dr. Isma Yunus, Director of the Institute of Geography, Punjab University, Lahore, to deliver a vote of thanks for this session and to acknowledge the efforts who made this event possible. Please welcome Dr. Isma Yunus. تھینک یو جی السلام علیکم جی میں بہت تھینکفل ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید صاحب کی جو ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے انسٹیٹیوٹ کے لیے ہمارے سب کولیگس کے لیے اسٹوڈنٹس سے ڈسکشن کے لیے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے جو اسٹریسفل انوائرمنٹس ہیں اس کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کی کچھ تھیراپیز کی جا سکیں تو اس کے لیے میں شکر گزار ہوں ان کی ٹیم کی ڈاکٹر واحدہ کی کہ انہوں نے ٹائم نکالا ڈاکٹر صاحب جو ہیں اس وقت کنسلٹنٹ فزیشین ہیں اور انٹینسوسٹ ہیں ایٹ میڈیکل ICU سروسز ہاسپٹل لاہور میں اور ڈاکٹر واحدہ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں جو ابھی آپ سے انٹریکٹ کریں گی اور آپ کو آپ کی ڈفرینٹ کائنڈز آف تھیراپیز بتائیں گی آپ کو جس سے آپ لوگ اپنے جو ایک آپ کا اسٹریسفل انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ جو ایشوز ہیں ان سے کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی میڈم آپ کی بھی میں چاہوں گی کہ اب آپ اس کو اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں جس کے لیے شاید آپ کو ہوپ فلی سورہ رحمان کی تھیراپی جو ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کروائیں گے اور آئی وش کہ یہ سب کے لیے بہت ہیلپ فل رہے تھینک یو سو مچ Thank you, Dr. Isma Yunus, for your words of encouragement. At this point, I would like to hand over the remaining seminar to Ms. Sundas and her team, who will guide us through the rest of the activities planned for today. Thank you for your attention and participation. May this seminar to be enriching experience of everyone present here.
ہمارے آج کے ٹاپک کا نام ہے کریکٹر بلڈنگ اور پازیٹیو تھنکنگ. اور سر نے مجھے کہہ دیا کہ تم پروگرام ہوسٹ کرو. میرا تو پازیٹیو تھنکنگ سے دور دور تک کوئی واسطہ رہا ہی نہیں ہے. تو اس سیشن سے پہلے تک میں انتہائی ناشکری انسان رہی ہوں، اور میں نے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کو یہی کہا ہے کہ جو میں چاہتی تھی وہ تو نہیں ہوا نا، جیسے میں نے پلان کیا ہوا تھا ویسے تو آپ نے نہیں کیا، یا آپ کو پتہ نہیں میرے ساتھ کون سا ایسا بیر ہے کہ جو دعا میں مانگتی ہوں وہ تو کبھی قبول نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے. لیکن آج اس فورم پہ کھڑے ہو کے میں بھی اپنے فرینڈس کو یہی بتا رہی تھی کہ راستے میں آتے ہوئے مجھے اتنی بلیسنگز یاد آ رہی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنے کرم میرے پہ کیے ہوئے ہیں، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید 3 بجے تک صرف یہاں پہ میں نے ہی بولنا ہے. مطلب میں کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں. میں ایک انتہائی اپنے تئیں میں بہت مظلوم انسان رہی ہوں. مجھے لگتا تھا کہ میں بہت حساس ہوں. میری مدر نے سنگل پیرنٹ ہو کے شادی کیوں کر لی دوبارہ، میرے بارے میں کیوں نہیں سوچا. میرے بھائی نے بیوی کے پیچھے لگ کے مجھ پہ کیوں بلیم کی بہت ساری چیزیں جو میں نے نہیں کی نہیں تھیں. میری فرینڈز کی جب مجھے ضرورت تھی تب وہ کیوں نہیں میرے پاس موجود ہوتی. میں تو جب بھی وہ مجھے بلاتی ہیں میں فوراً ان کے پاس چلی جاتی ہوں. یا جس کاکے کو میں پسند کرتی ہوں وہ میرے سے کمٹمنٹ کیوں نہیں کر رہا، وہ بھی مجھے پسند کیوں نہیں کر رہا. تو اس طرح کے ہر ریلیشن شپ میں میرے پاس ہزاروں گلے شکوے موجود تھے. اور مجھے یہ تو پتہ تھا کہ آپ اتنی دفعہ درود شریف پڑھ لیں تو یہ کام ہو جاتا ہے، اتنی دفعہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن مجھے اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ درد آشنائی بھی کوئی چیز ہے. آپ نے کسی اور کا درد بھی فیل کرنا ہوتا ہے، یا آپ نے کسی کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہوتا ہے. کون کن سرکمسٹانسز میں کیا فیصلہ کر رہا ہے، اس کی کیا مجبوریاں ہیں، یا اس کی کتنی سمجھ ہے. میرے یہ مسائل نہیں تھے. مجھے بس یہ مسئلہ تھا کہ میں پرائیورٹی ہونی چاہیے. ٹل ڈیٹ میں اپنے ہر رشتے کو، چاہے میرا کوئی ٹیچر ہی کیوں نہ ہو، میں ان لوگوں کو انہی چیزوں میں جج کرتی رہی ہوں کہ ان کی سب سے زیادہ فیوریٹ میں ہوں یا نہیں ہوں. اور اس چیز میں ہمیشہ پھر میں ہر ریلیشن شپ میں ہرٹ ہوتی تھی، ہر ریلیشن شپ میں ڈس اپوائنٹ ہوتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ یار ہر بندے کے پاس ہی میرے علاوہ کوئی نہ کوئی اہم انسان موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے اگنور کر دیتا ہے. تو میں تو بہت انوانٹیڈ ہوں. میں جس وقت اس تھیراپی سے انٹروڈیوس ہوئی تھی 2012 میں، اس وقت میں تہجد بھی پڑھتی تھی، چاشت بھی پڑھتی تھی، لیکن میں یہ سارا کچھ اپنی اغراض کے لیے کر رہی تھی. اس میں موسٹ امپورٹنٹ یہ تھا کہ مجھے جو کاکا پسند ہے وہ مجھے پسند کر لے. میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا. اور باقی ویسے میں دکھی تھی. اور مظلومیت کی میری انتہا یہ تھی، مظلوم میں ایسی تھی کہ اپنی ایک کزن سے اوفینڈ ہو کے میں نے اس کو بددعا دے دی ہوئی تھی اور اسے کینسر کروا چکی تھی. میں ایسی مظلوم تھی. میری میموری ہمیشہ سے بہت کمزور رہی ہے. میں نے بتایا نا کہ میں گلے شکوے کرنے والی ایک نیگیٹو انسان تھی. تو میں ہمیشہ یہ بھول جاتی ہوں کہ اللہ ہے. میں نے بہت سارے اپنی زندگی کے معاملات میں اپنی عقل سمجھ کو پرائیورٹی دی، اپنے ریسورسز کو پرائیورٹی دی. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق بھی بنایا جا سکتا ہے، سرکار دو عالم کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہو سکتا ہے.
ان سے کوئی بات شیئر بھی کی جا سکتی ہے. میں نے ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ مجھے یہ نتیجہ چاہیے ہے تو میں نے اس کے لیے دعا کی ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ کیا ہے, اس کے لیے کوئی پڑھائی کی ہے. اور خود گنہگار ہوتے ہوئے, خود غلطیاں کرتے ہوئے, اگر کسی نے میرے سے اپنی کوئی غلطی, اپنا کوئی گناہ شیئر کیا ہے تو میں نے ہمیشہ اس کو جج کیا ہے. میں نے ہمیشہ اس گنہگار سے نفرت کی ہے, اس کو ریجیکٹ کیا ہے, اور ہمیشہ ہو کی ہے, اور ہمیشہ گھر آ کے فیملی میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ وہ اس بندی نے یا اس بندے نے ایسے کیا, آپ کو پتہ ہے, یا اپنی فرینڈس کو تو میسیجز ضرور ہی کیے ہیں. اس تھیراپی نے مجھے بہت جگہوں پہ بہت دفعہ حیران کیا ہے کہ اچھا ایسے بھی تھا, یہ بھی تھا. سب سے پہلی حیرانی تو میری لائف کی یہ تھی کہ جب میں نے تھیراپی کی تو مجھے اس وقت یہ احساس ہوا, یہ احساس میرے پاس پہلے نہیں تھا, کہ اگر میرے اندر یہ بت ہے کہ میں بہت لائل ہوں اور کوئی میرے ساتھ لائل کیوں نہیں ہوتا اس لیول پہ, تو میں بھی تو پرائز ٹیگ ہی لگایا ہوا اپنی لائلٹی کو. میں بھی تو لوگوں سے کچھ نہ کچھ مانگ ہی رہی ہوں, میں بھی تو ہر رشتے سے کچھ نہ کچھ شاید ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں. شاید وہ اتنا نہیں کر سکتے جتنا بحیثیت انسان. ہر کوئی مجبور ہے, ہر کوئی کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے, کسی نہ کسی مسئلے میں ہے, اور مجھے بس یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ میں پرائیورٹی کیوں نہیں ہوں اس بندے کی, یہ میری خاطر جو ہے یہ کیوں نہیں کر رہا اور وہ کیوں نہیں کر رہا. تو وہاں سے 2012 میں ایک جرنی سٹارٹ ہوئی. ایک خیال نے مجھے بہت تنگ کرنا شروع کر دیا کہ سرکار دو عالم کا ان کے کریکٹر میں یا ان کی نیچر کا کیا اسپیکٹ تھا کہ ان کے غلام جو تھے وہ بھی ان سے امپریس تھے. میں نے تو جب بھی پیار کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی غرض رکھی ہے, کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ رکھی ہے. لیکن میں بہت حیران ہوئی اس بات پہ کہ سرکار دو عالم نے تو وہ گناہ نہیں کیے ہوئے جو ہم لوگوں نے کیے ہیں. انہوں نے تو وہ سارا کچھ, وہ غلطیاں نہیں کی ہوئی جو ہم نے لائف میں کی ہوئی ہیں, لیکن وہ ہمارے لیے روتے رہے ہیں. ان کے لیے میں اتنی امپورٹنٹ تھی, یہ کیسی درد آشنائی ہے. حالانکہ میں نے جو کھچے ماری ہوئی ہیں, جب میرے سے کوئی بندہ وہ شیئر کرتا ہے میں تو اس کو اون نہیں کر پاتی, لیکن یہ کیسی اونرشپ ہے کہ انہوں نے نہ صرف میرے جیسے گنہگار کو میرے گند مند کے ساتھ قبول کیا ہے, بلکہ میرے لیے رو رو کے دعائیں کی ہیں. مجھے اس طرح سے کسی کے درد کو محسوس کرنے کا نہیں پتا تھا, مجھے اس طرح کے پیار کا نہیں پتا تھا. اور آج تک مجھے یہ سوال, یہ خیال تنگ کرتا ہے کہ بے غرض پیار کیسے کرتے ہیں. اس پیار کا امپیکٹ تو یہ ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی میرے اندر یہ احساس ہے, میں جب بھی کوئی غلطی کرتی ہوں, میں جب بھی ٹریک سے ہٹتی ہوں تو مجھے اس بات کی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں سرکار کو کیسے فیس کروں گی. وہ میرے لیے رو رو کے, میں ان کی پرائیورٹی تھی, مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا, مجھے اس تعلق کا نہیں پتا تھا, مجھے اس بانڈ کا کبھی بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ سے یا نبی پاک سے کوئی تعلق بھی قائم کیا جا سکتا ہے, یا وہ ہماری لائف میں ہوتے ہیں. اگر ہم ان پہ سب کچھ چھوڑ دیں تو وہ ہماری لائف کو سیدھا بھی کر دیتے ہیں, وہ ہمارے پرابلمس کو سالو بھی کر دیتے ہیں. مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا. آج میرے ہسبینڈ نہیں آئے ہوئے ورنہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی. اے ویری گڈ لکنگ مین, اور اس سے زیادہ ایک بہت اچھے انسان. میں نے کہا نا کہ میں 2012 میں اس دعا سے جڑی تھی, اور میں تب وظیفے کرتی ہوتی تھی کہ فلاں کاکا جو ہے
وہ مجھے لفٹ کرا دے, میرے ساتھ کمٹمنٹ کر لے, مجھے امپورٹنس دے دے. مجھے اس بات کا بھی نہیں پتہ تھا کہ ہم صرف اللہ کے محتاج ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی ویلیڈیشن لینے کے لیے, لوگوں کے اپروولز کے لیے, لوگوں سے ہم عزت مانگ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عزت دی ہوئی ہے, ہمیں اپنی ورتھ کا نہیں پتہ ہوتا. تو میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حدیں بھی کراس کر رہی تھی صرف ایک بندے کے لیے, اور میں صرف اپنے آپ کو مینٹلی خراب نہیں کر رہی تھی, ایموشنلی خراب نہیں کر رہی تھی, میں فزیکلی بھی اپنے آپ کو خراب کر رہی تھی. میں بہت ساری ایسی غلطیاں کر رہی تھی جس پہ میں اب شرمندہ ہوتی ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ میاں نے میرے لیے کتنا خوبصورت انسان رکھا ہوا ہے. مجھے یہ بات بہت دیر سے سمجھ آئی کہ یہ شادی بھی سرکار دو عالم نہیں کروانی ہوتی ہے. ہم ان سے اپنے پرابلم شیئر نہیں کرتے. تو مجھے شرمندگی اس بات کی ہے کہ مجھے پہلے یہ بات کیوں نہیں پتا تھی کہ میں سرکار دو عالم کی اتنی لاڈلی ہوں یا وہ میرے سے اتنا پیار کرتے ہیں, اور ان کے لیے میں نے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا کے رکھا. میں کیوں لوگوں کی محتاج رہی, میں کیوں لوگوں کی ڈیمانڈس کو پورا کرتی رہی, اللہ کی حدوں کو توڑتی رہی صرف اس چکر میں کہ یہ بندہ مجھے مل جائے, یہ مجھ سے خوش ہو جائے. تو میری تو زندگی کا ایکسپیرینس یہ ہے یہ تھیراپی کر کے کہ میں نے تو جب بھی سرکار دو عالم کو یا اللہ کو پکارا ہے تو انہوں نے میرے پکارنے سے پہلے مجھے کہا ہے کہ تم ہمارے ہو, تم میرے ہو, اور میں نے تو تمہارے لیے سب کچھ پلان کیا ہوا ہے, پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ پھر تم گن مار کے آ گئی ہو, پھر تم نے ایسے کر دیا. میں تو جس وقت ایک لمحے کے لیے بھی شرمندہ ہوئی ہوں تو مجھے فوراً انہوں نے کوئی نہ کوئی سلوشن بتایا. ہمیں یہ شوق تو بہت ہوتا ہے کہ ہمیں سرکار کی زیارت ہو جائے, ہم عمرہ پہ جاتے ہیں, ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہم یہ ایکسپیرینسز آ کے بتاتے ہیں کہ مسجد نبوی میں مجھے فلاں جگہ پہ جگہ مل گئی, میں نے وہاں نفل ادا کیے, میں نے دل میں سرکار کو ایسے کہا نا تو فوراً میری بات انہوں نے مان لی اور ایسے کر دیا. تو اگر سرکار دو عالم ہمیں آج یہ کہیں کہ تم اپنی پراپرٹی کا یہ ٹکڑا جو ہے وہ اپنے بھائی کو معاف کر دو, تم ایک رحم کی اولاد ہو, تم اپنے بہن بھائیوں سے اپنے سارے گلے شکوے دور کر لو, تم ان کو معاف کر دو, تو کیا ہم سرکار دو عالم کی اس بات کو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے نا. تو ہمیں ماننے کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بات ماننی بھی ہوتی ہے. خیر, میں نے کہا نا کہ میرے پاس اتنی ساری باتیں ہیں, 3 بجے تک میں نے ہی بولتے رہنا ہے. تو میں اپنی نیکسٹ جو اسپیکر ہیں ان کو بلانا چاہوں گی. انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے سائیکالوجی میں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ان ہیں, اور میں ایل جی ایس میں پڑھاتی تھی تو میرے کلاس 2 کے بچے کی ماں بھی بہت فخر سے آ کے بتاتی تھی کہ میرے بچے کے سیشنز ہو رہے ہیں. تو آج کل تو ڈپریشن, انگزائٹی, بائی پولر ڈس آرڈرز اور واٹ ناٹ, تو سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ جو ہیں ان کو انسان بہت مانتا ہے. تو ڈاکٹر واحدہ انجم صاحبہ جو ہیں وہ پچھلے 10 سال سے ٹیچنگ سے بھی وابستہ ہیں, اور بہت سارے پرومیننٹ جو انسٹیٹیوٹس ہیں لاہور کے وہاں پہ چیئرمین شپ کے فرائض بھی سر انجام دے چکی ہیں. فی الحال یہ ایچ او ڈی ہیں لاہور اسکول, یونیورسٹی آف لاہور, لاہور اسکول آف بیہیویئرل سائنسز کی.
ان کے 32 ریسرچ آرٹیکلز اب تک پبلش ہو چکے ہیں، جن میں ہراسمنٹ، اسٹریٹ چلڈرن، سیکشول ہراسمنٹ، پیرنٹنگ، ڈرگ ایڈکشن، پورنوگرافی، لیو ان ریلیشن شپس، بہت کچھ ٹاپکس ہیں. تو میں دعوت دوں گی ڈاکٹر واحدہ انجم کو کہ وہ یہاں آئیں اور ہمیں بتائیں کہ ایک سائیکالوجسٹ ہونے کے بعد سورہ رحمان تھیراپی نے ایسا کیا کر دیا کہ انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کر دی اور بہت جوش و جذبے کے ساتھ یوتھ کو ایکسپیرینس کروا رہی ہیں تھیراپی. ڈاکٹر واحدہ انجم پلیز آئیں. تھینک یو سو مچ میڈم. میں انتہائی شکر گزار ہوں میڈم کی، بابا جی کی. ان کے ہوتے ہوئے میری کیا جرت بصارت کہ میں کوئی بات کر سکوں. جب آپ لوگوں کی طرح اسٹوڈنٹ ہوتے تھے اور کوئی ادھر بولتا تھا یہ والے لفظ تو لگتا تھا کہ یہ کیا بات ہے، لیکن جب آپ ڈائس کے اس سائڈ پہ ہوں گے اور آپ وہ والی اسٹیج ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے جو میں کر رہی بات نہیں ہے، یہ واقعی جسارت یا جرت نہیں ہو سکتی میرے جیسے گناہ گار کی کہ میں اپنے استادوں کے سامنے جو ہے وہ کوئی بات کر سکوں. لیکن بڑی مہربانی کی، اللہ کا کرم نوازی کہ انہوں نے آج کے اس جو تقریب ہے اس میں مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں سے، آپ جیسے جو نوجوان ہیں ان سے بات کر سکوں. میڈم کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے کہا کہ سائیکالوجسٹ بڑے ہی ہیں، لیکن جب 1000 کا مجمع ہوتا ہے اور سارے سائیکالوجسٹ میرے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بھئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ سائیکالوجی کا مطلب آپ سائیکالوجی میں آئے ہیں تو اس کا کیا اسکوپ ہے، تو وہ جو ہمارے ہاں یوزولی بات ہوتی ہے کہ سائیکالوجی یا کسی بھی فیلڈ میں پاکستان میں کوئی اسکوپ نہیں ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ سائیکالوجی چونکہ ایک نافع علم ہے اور انسانوں سے ڈیل کرتا ہے، اگر تو پاکستان میں انسان نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی کوئی اسکوپ ہو نہیں سکتا ہے نا. تو پھر یہ جو میڈم نے ابھی کہا رحمان تھیراپی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں یا اس میں بھی، تو اس میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو ایونٹس میں کہتی ہوں کہ چلو کوئی ایک آدھ نیگیٹو ایونٹ یا کوئی ایک آدھ پازیٹیو ایونٹ آپ بتائیں جو آپ کے ساتھ ہو چکا اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے آپ. تو وہ نیگیٹیوٹی کی تو بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے، لیکن پازیٹیو ایونٹ جو ہے وہ کوئی بتا نہیں پاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو کچھ ایسا اچھا نہیں ہو رہا جو کہ ہم کلیم کر سکیں کہ یہاں بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے. تو یہی وجہ کہ جیسے ہی سارے اسٹوڈنٹس بی ایس میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک لمبا ریفرنس لسٹ کے لیے آپ کے پاس فہرست آتی ہے کہ ہمیں ریفرنس لیٹر دے دیں، ہم ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ دیکھو جہاں آلریڈی اور جب ڈفرینٹ فاؤنڈیشنس میں جاتے ہیں یا ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں، ادھر سے جو جن کا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہوتا ہے وہ آ کے یہی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ سویلائزڈ نہیں ہیں یا یہاں پہ یہ ساری پرابلمز ہیں. تو پھر میری ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر آلریڈی باہر سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہمارا مارجن تو ادھر نہیں بنتا. جہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا یہاں تو مارکیٹ خالی پڑی ہے، تو پھر ٹرائی اٹ. اور جو میڈم نے کاکا جی کی بات کی ہے، میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے وہ رومانٹک لو کے اوپر ہے. تو آئی وش کہ میں میڈم کو ہیلپ کر سکتی ٹائم سے پہلے، لیکن اب نہیں، شکر ہے اللہ کا، میں بتا تو رہی ہوں میرے ہسبینڈ بہت اچھے انسان. ہاں ماشاء اللہ. تو اب یہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے وہ رومانٹک لو پہ تھا. یہی سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان کیسے سرنڈر کر دیتے ہیں. اور مطلب ٹھیک ہے آپ بارڈر پہ جائیں شہید ہوں بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ کون سا ایسا جذبہ ہے جو آپ والنٹیئر کر دیتے ہیں اور آپ سوسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ کسی ریلیشن میں آپ اتنے جنون کی حد تک نہیں جاتے کہ آپ سوسائڈ کمٹ کر لیں. اور جنازے پہ آپ کے بیٹھ کے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب حرام موت مرا ہے، اب اس کا جنازہ جائز ہے کہ نہیں ہے. تو میرے لیے بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ اگر کوئی سیلف ہارم کی سچویشن میں پہنچتا ہے یا سوسائڈ کمٹ کر لیتا ہے اب، اور وہ اس کے لیے جینا آسان نہیں تھا، اس کے لیے مر جانا آسان تھا، آپ ابھی بھی اس کا جنازہ اور اس کی قبر اور گوسپس میں یہ کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے نہیں، آپ نے کیا اس کو ہیلپ آؤٹ کیا. تو اس میں جتنے سارے اسٹوڈنٹس پھر یونیورسٹی ظاہر آئے اور اس میں یہ دیکھتے تھے کہ بھئی پڑھنے کے علاوہ جو سب سے ایک بہترین مشغلہ ہے اسٹوڈنٹ کا وہ یہی والا ہے کہ فلانے سے محبت ہو گئی اور آپ ہر وقت روتے پھر رہے ہیں. تو میں جاننا چاہتی تھی کہ کیوں ایک انسان کے سامنے آپ سرنڈر کرتے ہیں. تو پھر جیسے میڈم نے کہا پھر مجھے بھی جو ہے وہ 14 سال 7 سال چلڈرن ہاسپٹل میں کام کیا، 1 سال گنگا رام میں کام کیا،
5 साल लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में और साल इधर हो गया प्रैक्टिस करते हुए डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स को लेकर, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट ले लें आप, पॉजिटिव पेरेंटिंग ले लें, इंटीमेट रिलेशंस ले लें, लिविंग रिलेशंस ले लें, ड्रग एडिक्शन ले लें, पोर्न ले लें, और ड्रग एडिक्शन के साथ मल्टीपल पार्टनर एडिक्शन ले लें। कोई वेरिएबल इस तरह का है नहीं कि जिससे वास्ता ना पड़ा और जिस पे थोड़ी जो है वो काम ना किया हो। लेकिन एक वेरिएबल जो मुझे हमेशा से स्ट्राइक करता था और समझ नहीं आती थी, वो इंटरजनरेशनल वायलेंस की थी कि माँ बाप से मार खाती है और उसकी बेटी सीख लेती है कि मार खाना नॉर्मल है, और बाप मारता है माँ को, बेटे को बड़ा बुरा लगता है कि माँ को मार पड़ रही है और वो चाहता है कि माँ का सहारा बने। लेकिन जैसे ही वो इंटीमेट रिलेशंस में आता है वो उससे भी वर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब अपने इंटीमेट पार्टनर का करता है, तो तब क्यों नहीं वो ये साइकिल तोड़ता। तो अर्रहमान थेरेपी के मतलब ये एक नया एडिशन था जो मुझे अर्रहमान थेरेपी से जुड़ने के बाद महसूस हुआ। अब 14 साल से लोग, ज़ाहिर है साइकोलॉजी में आप हैं, आपसे पूछते हैं कि क्या आप हमें देख के बता सकती हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं, तो अभी तक तो मेरा जवाब था नहीं। लेकिन अभी जब 2 महीने से मैं रहमान थेरेपीज़ के साथ जुड़ी हूँ तो मैं अब ये कह सकती हूँ, हाँ ज़रा 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करें, दिल की धड़कन पे फोकस करें, 3 दफ़ा बोलें अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर कुछ महसूस हुआ है तो हाँ, नहीं हुआ तो हाँ, अब आप 2 डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। तो साइकोलॉजी का वो वाला सवाल जो कभी भी हल नहीं हो पा रहा था कि क्या हम इंसानों को जान सकते हैं, तो हाँ, ये अर्रहमान थेरेपी से थोड़ा बहुत तो जान सकते हैं। ठीक है। दूसरा, एक और बड़े सारे मसले मसाइल आ रहे थे स्टूडेंट से, ज़ाहिर है 14 साल से आप प्रैक्टिस में हैं, चीज़ों को देखते हैं, जो ये हरासमेंट के केसेस हैं या आपके कोई चाइल्डहुड सेक्सुअल ट्रॉमाज हो चुके हैं या वो वाले रिश्ते जैसे बाप है, आजकल तो ये ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि बाप ने सेक्सुअली मतलब बेटी ही को और फिर भाई ने भाई को और भाई बहन को और खाला जो है वो भतीजी को, मामू फलाने को, कोई रिश्ता ना सेम जेंडर में ना ऑपोजिट जेंडर में इस तरह का बच ही नहीं रहा है कि जिसका इस तरह का कोई अनयूजुअल एक्सपोजर ही ना हो, और फिर आप माफ़ ही नहीं कर पाते। आप कहते हैं कि मेरा बाप किस तरह से ऐसा हो सकता है, वो तो आपकी इज़्ज़तों का रखवाला था, उसके तो होते हुए होना ही कुछ नहीं चाहिए था, तो मैडम मैं नहीं माफ़ करने वाली। आप पूछते हैं आपकी माँ फिर किधर थी, वो माँ डरती थी कि कहीं डाइवोर्स ना हो जाए तो फिर वो सोसाइटी में क्या जवाब देगी। मतलब अच्छा, आपको लगता है कि मतलब आप तक कौन सा अल्लाह पहुँचे, आप तक कौन सा इस्लाम पहुँचे, आपको ये लगता है कि आपका घर बचाने के लिए अगर आपकी बेटी को आपका हस्बैंड या उसका बाप रेप कर रहा है घर में ही, मतलब वो और उससे छोटी को भी कर रहा है, और आप 10-12 साल से आप मतलब किन चक्रों में हैं और आप भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम छोटे मोटे रोमांटिक लव वाली बातें या हरासमेंट वाली बातें या बाहर से कोई होना तो बड़े आसान की बात। अब इन लोगों के साथ आप किस तरह से इंटरवीन करें। साइकोलॉजी की जितनी भी थेरीज़ और थेरेपीज़ हैं, जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, ट्रस्ट मी कि इस सारे मामले को एलिमिनेट नहीं कर सकती। ये साइंटिफिक एविडेंसेस भी थी, ये स्टूडेंट से पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सपोजर्स भी था, और अगर मैं अपने आप को देखूं कि भाई मैंने ये सोचा था कि 14 साल में खुद हॉस्टलों में रही हूँ, मेरा अपना ये वो सारे दुखती रगे हैं जो मेरी अपनी थी। हैरासमेंट मतलब अभी तक जो है वो तू मेरी ती वर्गी, मतलब आप वो आपके हाथ फेर जाते हैं, आप कहते हैं यार ये मतलब क्या चीज़ सच थी, तुमने ये क्या टेक्सचर चेक करना था, बेटियों के ये टेक्सचर चेक करते हो तुम लोग, और बाप को लग रहा है कि मेरी ती बड़े देखना वो तेरा उस्ताद है, मतलब कितने का उस्ताद है, की चाहता है की करे, ठीक है ना। तो अब बाप को तो नहीं बेचारे को पता ना कि ये उस्तादों के रूप में क्या हैं। मतलब माजरत के साथ मैं खुद उस्ताद हूँ, ज़ाहिर है सारे उस्ताद ऐसे नहीं होते, लेकिन आपका एक्सपीरियंस है। फिर बाकी जहाँ पे भी आप जो है 200 रुपये दिहाड़ी पे भी काम किया है, दिल में लगता था कि यार नहीं, एक टाइम आएगा आप भी कुछ इज़्ज़त से कमा खाएंगे, या अभी पढ़ना है, 200 रुपये दिहाड़ी पे आप काम कर रहे हैं, आप होम ट्यूशन्स कर रहे हैं, 14 साल हॉस्टलों में, प्राइवेट हॉस्टलों में रही हूँ, 2003 की बात कर रही हूँ, 3 से लेकर के 2014 12 तक। तो उसमें हर बंदा एक ही डिमांड, भाई नहीं है, नहीं इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड है आपके साथ मतलब शुगर डैडी बनने में या शुगर डैडी मम्मी बनाने में, आप उनके साथ करें ना, अवेलेबल है पूरी मार्केट जो है। जो नहीं है उनके साथ आपको क्या तकलीफ है।
مجھے ایک ہی چیز لگتی ہوتی تھی کہ یار آپ کے پاس مطلب پیسہ بھی نہیں ہے، پڑھنے کا شوق ہے، اوپر سے گاڑیاں روزانہ بدلیں، یہاں یہ شوگر ڈیڈی بدلیں، تو نہ آپ پڑھ سکیں گے نہ مطلب کچھ بچ سکے گا. ایک ٹائم آئے گا آپ روزہ رکھ لیتے ہوتے تھے کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے. آپ جو ہے وہ چبرجی سے جی سی کا سفر کرتے تھے پیدل کہ کوئی بات نہیں اللہ نے ٹانگیں تو دی ہوئی ہیں لیکن کسی کی گاڑی موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھنا، ایک ٹائم آئے گا. ہاں تو پھر وہ ٹائم آیا، نوکری لگی، آپ نے کافی سارا سال کمائے پیسے، شادی ہوئی، آپ کو جو ہے وہ ہسبینڈ مل گئے، مطلب MBBS والے ڈاکٹر، کتنا اچھا اینڈ ہے نا، 3 بچے ہو گئے اوپر نیچے الحمدللہ. لیکن وہ جو درمیان کا سفر تھا جس میں پتہ یہ لگا کہ بھائی 14 سال کی کمائی آپ کی کوئی سرجن صاحب نے کیلکولیٹ کی، وہ کوئی 1.25 کروڑ بنتی ہے، اور پلاٹ ایک جو آپ نے شادی سے پہلے کے پیسے اکٹھے کیے ہو ان سے لیا، اور سرجن صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو یہ قرآن پاک ہے نا، میاں بیوی کے درمیان میں تیسرا اللہ ہوتا ہے. میں کلمہ پڑھ کے اور قرآن پاک یہ سامنے رکھ کے اور یہ اس پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں ہاں اللہ کی حدیں تو ہیں. اور اللہ کے لیے جیسے میڈم نے کہا نا کہ مطلب شادیاں تو اوپر ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں. مجھے رومانٹک لو میں لگتا تھا ہم لو میرج کرتے ہیں، لیکن جب پتہ لگا کہ نہیں یہ تو پہلے اوپر سے ہی ہوتی ہیں تو پھر کہانی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو آپ مان لیتے ہیں، سرنڈر کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ والی بات تو درست ہے کہ مرد قوام ہے، اور جب قرآن پاک اور اللہ ہی آپ کے درمیان میں آ گیا تو پھر آپ گھاٹے کا سودا تو نہیں آپ کر رہے نا، آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے اور ہے بھی قوام، آپ نے ماننا بھی ہے. اگر یہیں پہ آپ سرنڈر نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے کدھر سرنڈر کریں گے؟ پہلے تو اللہ کے انسانوں کے سامنے وہی عشق مجازی سے عشق حقیقی. اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ 800 صفوں کا یا یہ 2012 سے لے کر ابھی تک جو آپ ریسرچ کر رہی ہیں اور رومانٹک لو سے آپ کا کیا نکلا، تو میں کہتی ہوں پاکستان میں اگر ایک یہ جملہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کب کے لوگ کتنی زیادہ سوسائڈ کر چکے ہوتے کہ یہ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر ہے. مجاز کہیں پہ رہ جاتا ہے لیکن حقیقی اگر مل جائے، جو کہ مجھے سورہ رحمان کے تھرو ملا، تو ٹرسٹ می کہ یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بندہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر دفعہ کہتے ہیں ابورشن کراؤ جب بچہ ہونے لگتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر بینگ اے مدر ایک ماں سے اس کا بچہ محفوظ نہیں ہے نا، تو پھر آپ رحم کی اپیل مت کریں. میں ڈائیورس دے دوں گا، بسم اللہ اس بات پہ تو آپ نے دینی ہے تو دے، جب کہ آپ آلریڈی ڈائیورسڈ ایک دفعہ ہوتے ہیں رومانٹک لو ہوئے یا اس سے پہلے والے ادھر ادھر کی کہانیاں، تو آپ کے لیے تو وہی والی ساری. لیکن چونکہ آپ نے بتایا نہیں ہوتا اس لیے لگتا ہے کہ آپ نے بھی تو کھچ ماری ہے نا، جیسے میڈم نے کہا نہیں بتایا اگلے کو چیٹ کیا، تو آپ چیٹنگ کا تو پھر یہی والی بات بنتی ہے نا. وہ چاہے آپ کی انٹینشن تھی یا وداؤٹ اٹینشن تھا، ڈیمیج تو کیا اگلے کو، ٹھیک ہے اب آپ بھگتیں گے، لیکن آپ تیار ہوتے ہیں بھگتنے کے لیے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر بچہ ہونے کے پھر وہ کہتے ہیں یوٹرس نکلواؤ، ڈاکٹر ہیں آپ انیستھیزیا میں ہیں، آپ کے سی سیکشن ہو رہے ہیں، اوپر نیچے بچے ہو رہے ہیں آپ کے، اور کہا یہ جا رہا ہے آپ کو ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی کہ یار تو پیٹ نکال کے چلی جاتی ہے، تو کیسی چیئر پرسن ہے، لوگ کیا کہیں گے. مجھے سارے لوگ آ کے ہنستے ہیں کہ ڈاکٹر دی بیوی روزانہ پیٹ کٹ کے نکل جاتی. وہ میں کہ جنہاں دیا بیویاں مطلب جمنے بچے انہوں نے پیٹ ہی نکلتے، اب بغیر پیٹ کٹیا کہڑے بچے جمے جاندے، میں تو نہیں سمجھ آتی آج تک. لیکن آپ کی ضرورت ہو تو آپ کہیں نا، آپ دل میں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اوپر سے آپ تب وہ نکالتے ہیں قرآن پاک، اور اس میں آتا ہے کہ مطلب خلق الانسان علمہ البیان. تو اب بس ایک لفظ آپ کو مل جاتا ہے کہ میں تو نہیں کر رہی، یہ تو تخلیق کہیں اور سے ہو رہی ہے. اور آپ زیرو بیلنس پہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا. اگلا بندہ پہلے سے ہی وہ ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کو تو وہ بچیاں کہتی ہیں جو ہیلپر ہے کہ باجی تو ڈاکٹر کے سامنے بولتی نہیں، تینوں ایڈا ذلیل کرتا. میں کہ کدی پیچھے بھی بول دے ویکھیا ہوں. مطلب میرے لیے یہ سارا کچھ ہے، اور مجھے واقعی اللہ ہی لگتا ہے یار کہ سیٹل ہے، کوئی بات نہیں. اس کے انٹر جنریشنل ٹراماز ہوں گے، ان کے کوئی جو ہے نا وہ میں نے پھر اس پہ سرجنس پہ بھی اسٹڈیز کی کہ شاید ان کی جو ہے نا وہ سرجری میں یا میڈیسن میں یا اس طرح کی کوئی، چونکہ ہر وقت آپ انسانوں کو اندر سے کاٹ پھاٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلڈ ریلیشن ہے، ہیومن سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، اور اس لیے شاید ان کو انٹیمیٹ ریلیشنس میں اس طرح مزہ نہیں آتا یا ایکسپریس نہیں کر پاتے. آپ بھی سائیکولوجسٹ ہیں نا، سائیکولوجی کی ساری تھیریاں لگا رہے ہیں نا، گھر پہ ہی لگا رہے ہیں، اپنی ذات پہ ہی لگا رہے ہیں. اگر اپنے پہ چل گئی تو باہر بھی چل جائے گی. تو وہ منٹوں کی طرح عادت تھی کہ بیوی کو سنا لو پہلے سارا کچھ، اگر بیوی کو سمجھ آ گیا تو باقی ساری عوام کو تو سمجھ آ ہی جائے گا. وہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے پہ اپلائی کرو، اگر اپلائی ہو جائے گی تو باہر بھی چل جائے گی. تو خیر آپ چیئر پرسن ہیں، ایک بچہ ادھر ہے آپ کے، ایک ادھر ہے، تیسرا پھر آپ نے پیٹ نکالا ہوا ہے. روزانہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ پھر پریگننٹ، ڈاکٹر گھر تے آندا نہیں، تو جڑا کام ہے وہ تو کر جاندہ ہے نا. آپ کو نہیں روٹین کا پتہ، لیکن جو چل رہا ہے سو کیا کریں.
اب آپ جو ہے نا یہ اس بات میں بھی پریشان ہیں کہ یار اگر جو ہے نا میں نے چھٹی کر لی, میڈم چیئر پرسن ہے, اگر آپ نے چھٹی کر لی آپ کی تنخواہ کٹ جائے گی مٹرنٹی لیو پہ, اور ڈاکٹر کا موڈ خراب ہو جائے گا کہ اس دفعہ تنخواہ بڑی کم آئی ہے, تو مجھے وہ پوری تنخواہ لا کے دینی ہے. میں نے کنجر برادری کے اوپر جو ہے نا وہ ریسرچ کی, بڑا آپ کو شروع سے ہوتا ہے اس طرح کے ویریبلس کے اوپر نا چیزوں کو لے کے, جیسے ابھی سارے ہنسے ہیں نا تو وہ ہنس رہے ہیں کہ کنجر بھی کیڑی گل ہے. تو کوالٹیٹیو ریسرچ کرتے ہوئے ہمارے ڈاکٹر آصر اجمل ایک بڑے اچھے استاد ہیں, انہوں نے برادری پہ کام کروا رہے تھے, تو میں نے میرے منہ جو ہے آ گیا, میں کہا سر یہ جڑے کنجر نے, اب سارے ہنسنے لگے. میں کہ بس میں نہ تو ریسرچ کرنی, وہ کہتے ہیں نا کہ اسی کنجر ہیں, مطلب ہم بڑی بڑی ذات والے کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں, اور جب کہ مطلب جی سی یونیورسٹی راویہ میں تو جی سی میں تو وہ پھر سوسائٹیز بھی بڑی ساری ہیں, اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سارا فن میوزک انہی لوگوں نے سنبھالا ہوا. تو وہی ان کے پاس تو وہ سارا یہی نہیں اللہ معافی دے کیسی باتیں کرتی ہیں, ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. اب آپ کو اور کیوروسٹی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہے, پھر آپ اس محلے میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ ان سے بھی آپ انٹرویو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ معافی دے. لیکن جو ان کا رزلٹ نکلتا ہے وہ اب مجھے کہیں جا کے یاد آتا ہے کہ جو 2009 میں ادھر گئی تھی, وہ میرا چکر کدھر سے ڈاٹ کنیکٹ ہونے تھے, جب میرے اپنے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ میں نے 7 سال سے اس کو رکھیل بنا کے رکھا ہوا تھا, تو مجھے وہ ساری ریکر ہوئی چیزیں کہ یار رکھیلوں کا تو سسٹم کچھ اور ہے. وہ جو میں نے ریسرچ کی تھی اس میں جو اس بندی نے مجھے بتایا تھا, اس نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے ہاں جب یہ شادی ہوتی ہے نا تو جو بیویاں ہوتی ہیں نا وہ گھر کی عزت ہوتی ہیں, کیونکہ ان سے آگے نسل چلنی ہوتی ہے. تو ہم اپنی بیوی سے دھندا نہیں کرواتے ہیں, ہماری بیٹیاں کرتی ہیں یا ہماری بہنیں کرتی ہیں, لیکن بیویاں نہیں کرتی کیونکہ ان سے نسلیں آگے چلتی ہیں. تو میں نے کہا یار پوچھ ہی لینا تھا میرے سے, لیکن پھر مجھے مطلب اتنا وہ کروڑوں جانے پہ دکھ نہیں ہوا, وہ آپ کی یوٹرس نکلوانے یا بچے یا اس سارے سینیریو میں کبھی دکھ نہیں ہوا. یہ لفظ مجھے بڑا تکلیف دیتا تھا. پھر میں نے وہ بابا کاکی تاڑ کا سنا, بابا جی سے میرا جس طرح سے بھی وہ عمران بھائی اللہ بھلا کرے, مجھے نہیں پتا وہ رحمان تھیراپی میرے تک کیسے پہنچی, اور مطلب کس طرح سے وہ عمران بھائی نے مجھے کال کر لی اور مجھے وہ دعا کروائی. اس سے پہلے میں 7 دن تھیراپی کر چکی تھی. تو میں نے یہ کانٹیکس ایک ہوتا ہے نا, آپ براؤزنگ کرتے ہو پتہ لگا یہ تو ساری کہانی اتر کی ہے. مجھے لگا میرا تعلق یار کتنے معتبر چیزوں سے یار. تو مجھے یہ ہوا کہ مجھے شادی میں صرف ایک چادر اس بندے نے دی تھی. مجھے یہ لگتا تھا کہ جو بندی یار 14 سال ہاسٹلوں میں رہی ہے اور چادر ہی لوگوں نے چھیننے کی کوشش کی. ایون پچھلی یونیورسٹی میں وی سی صاحب کے ساتھ میں گئی اپنی چیزیں مطلب وہ ڈسکس کرنے کے لیے, اور وہ کہ میڈم تو کدھر بونتری پھری جانی, ہر ویلے بچیاں کا سوچی رکھ دی, کدی اپنا بھی سوچا لا تینوں پروفیسر بناواں, چپس کھواواں ہیں, سارے سیر کراواں. اب میں سوچ رہی ہوں کہ میرے سے سیکس پہ باتیں کر رہے ہیں, تو یہ کیا میری رومانٹک لو والا جو تھیسس ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. اب میڈم تو کڈی سونی لگتی, میڈم جی میں کماتی تینوں پریشانی ہوئی. اب میں سوچ رہی ہوں پتہ نہیں فلیکسیبلٹی چیک کر رہے ہیں, جس طرح کے میری حالات ہے کون کہہ رہا ہے, میرا اپنا میاں مانے تو سونی کہے تو پھر وہ ان کی حرکتیں کرے, تو اس کو تو میرا پیٹ ہی نظر آتا ہے اور تو کچھ نظر ہی نہیں آتا نکلا ہوا ہمیشہ, وہ بھی بچے کے ساتھ ہیں. تو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اینڈ میں جب وہ بالکل اٹھ گئی سامنے آ گیا اور ہاتھ وہ اس نے کہا کہ میڈم میں تینوں راتوں رات میں کیا ایسے میں ادو نہیں سی کیتا جدو. اب میں تو وہ ادھر سے میں کہ میرے بندے کا پتر بن گیا میری چیزاں چکن دے, نہیں تو نہ پھر میں نے اب وہ اٹھائی اور میں باہر غصے سے گالیاں نکالتے ہیں. پنجابی نا پھر گالاں بھی بڑی آتی ہیں, بابا جی نے کیا گالاں نہیں کڑھیاں کی کریے کڑھیاں جاتی ہیں نکل جاتی ہیں آپ ہی ہے نا. تو اب میں باہر سے آ کے اس کو وہ کہہ رہی ہوں کہ یار یہ کنجر تو مطلب ہلکا کتا ہے, تو ننگی ہو کے اتنے بیٹھی ہوئی, میں برقع پا کے یار اندر گئی, باواں شاواں تو ساریاں کڑھیاں پھر رہی ہیں. نوجوان عورت ہے میرے, جی میں میڈم نے کہا ایڈا سونا میرا فنکشنل میاں, اتوں میرے 3 بچے, اتوں سرجن, ادو نہیں سی پتا کہ پیسے کھا کو گیا. تو چادر والی عورت میں بڑا مان ہوتا ہے تھانوں کہ یار میں چادر والی عورت, میں ساری عمر کدی کچھ نہیں کیتا, تھوڑے بڑے بڑے مان ہوتے ہے نا. تو یہ ضرورت کیا میرے نال اس طرح کا, تھوڑا وہ پچھلی ساری ہراسمنٹ ہے 1 منٹ ٹریگر ہو کے سامنے آئے تو کیا میں تو لگی بھائی ریزائن کر, میں نہیں اتنے رہوں جی. اگر اس عمر دے وچ بھی اننے بچیاں تو بعد فنکشنل میاں ہونے کے باوجود بھی سرجن ہونے کے باوجود اگر میں اتنے بہ کے یہی راتوں رات پروفیسر بننا ہے تو پھر میں بڑی پہلے تو بن جاتی ہے, مینوں کہڑی لوڑ. اب پوری جو یونیورسٹی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی اپنی مرضی, جہاں مرضی اسٹینڈ لینا, مان لیں پروفیسر آپ ٹھیک ہے, لیکن پھر کوئی ایک چیز پکڑ لیں آپ, یا پھر پروفیسر بنے یا پھر مطلب پتہ نہیں. خیر ادھر میں نے وہ پوری اب یونیورسٹی میرے اگینسٹ ہو گئی کہ ایڈیا سیکس تو گلا کرتی ہمیشہ. میری ہون بھی بڑی نا وہ ریکٹر صاحب کے پاس نا لگی شکایت کہ میڈم نا سیکس پہ بڑی باتیں کرتی ہے.
اب میں نے کہا سر کی کرا سائیکالوجی پھیکا شربت نہیں پیا جاتا, رومانٹک لو ہے سیکس تو آئے گا, کپل تھراپی ہے سیکس آئے گا. آپ مطلب ان پیشنٹ سے ڈیل کرتے ہیں جو بایولوجیکلی مطلب سائیکولوجیکلی ڈس فنکشنل ہے, ان کی ساری لپیڈو, ان کا سارا وہ چھوٹے بچے ہیں یار, سی پی چائلڈ ہیں, اٹھ نہیں سکتے ہیں, لیکن ان کے بایولوجیکلی سسٹم سارے فنکشنل ہیں. اسے بالکل پتہ ہے کہ سائڈ والی بندی جو ہے نا وہ تھراپسٹ کون سی والی ہے, یا ساتھ والا بچی جو ہے نا وہ اپوزٹ جینڈر ہے, وہ والے ایکسپریشن ویسے ہی دے رہا ہے. اگر تھراپسٹ بھی اور سائیکولوجسٹ بھی اس کو گندا سمجھیں گے اور اس کو ڈی ایس ایم میں وہ جو سارے ڈس آرڈرز ہیں سیکس ریلیٹڈ ان کو سائڈ پہ رکھ دیں گے اور وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہوئے ان کا اپنا سیکس ٹریگر ہو جائے گا, تو مجھے یہ بتائیں جن کے ٹریگر ہوئے ہیں ان کے کون فکس کرے گا. انہوں نے کہا ہم ریپروڈکٹیو سسٹم پہ تو پڑھاتے ہیں میڈم, میری تو کبھی شکایت نہیں لگی. میں نے کہا سر دیکھیں آپ کی آڈینس ڈفرینٹ ہے, انہیں سمجھ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے نا باقی باڈی پارٹس پڑھتے ہیں, ہمارے یہاں یہ باڈی پارٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں فرائڈ کو اگر آپ لیتے ہیں تو آپ سے 70 سے 80% چیزیں یا یہ جتنے میں نے وہ رحمان تھراپی کے تھرو وہ آپ کے ٹریگرنگ ٹراماز جس کو آپ ہیل نہیں کر سکے 500 لوگوں پہ, میرے اپنے 1000 اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ آلموسٹ, اس پہ 500 کے ساتھ اسی طرح گروپ میں جا کے میں ڈیلی بیسس پہ ایک گروپ کے ساتھ تھراپی کرتی ہوں, اور اس میں کہتی ہوں A4 سائز پیج دے کے کہ یار کوئی بھی ایسی بات جو تمہارے دل میں ابھی تک 1 منٹ آنکھیں بند کرو, ذرا ریویزٹ کرو کون سی والی پہلی بات تمہیں یاد آتی ہے, وہ ٹراما اس پہ لکھنا. اب میں روزانہ آ کے ہر وقت ان کے پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوتی ہوں, وہ وہی ہوتے ہیں سیکس سے ریلیٹڈ کہ میڈم جب میں 4 سال کی تھی, جب میں 3 سال کی تھی, یا میں جو ہے نا میڈم 5 سال کا تھا, یا اس میں کیا ہوا تھا, وہ سیکس سے ریلیٹڈ سارے. اور زیادہ تر کون سے والے جیسے میڈم نے بات کیا ماں باپ کی آپس میں لڑائی. اسٹریٹ چلڈرن پہ میں نے کام کیا, جتنے انٹرنیشنل ریسرچز وہ یہ بتاتی تھی کہ یار یہ جو غریب و تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے نا, ان کے بچے اس لیے گھر سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے نا روٹی کوئی نہیں ملتی ہے. مجھے بھی لگا کہ ہاں یونیسیف کا پروجیکٹ ہے, کہانی تو سیٹل ہو گئی. اب جب میں نے ہر اسٹریٹ چلڈرن سے جا کے جتنا ریکوائرڈ ڈیٹا تھا وہ پروجیکٹ دیا, 5 سال سے لے کر کے 7 سال کا بچہ گھر سے بھاگا ہوا تھا, اس میں کسی ایک کا مسئلہ روٹی نہیں تھا, سیکچوئل ابیوز ہو رہا تھا اس کے ساتھ. اور یا یہ آپ سنتیں ادا کرتے پھر رہے ہیں, آپ کو فرض اور نوافل کا پتہ ہی وہی نہیں ہے کہ اولاد ہے تو ان کو کس طرح سے آگے لے کر کے چلنا ہے. تو وہ بچے پھر یہ کہتے تھے, ان میں سے ایک کا ڈائلاگ مجھے کبھی نہیں بھولتا, اس نے کہا کہ جب میرے کوئی XYZ مجھے سیکچولی ہراس مطلب وہ سیکچولی جو ہے وہ میرے ساتھ گندی والی بات کر رہا ہوتا تھا, تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اللہ کبھی میری سنے گا, اللہ مظلوموں کے ساتھ ہے. لیکن اب جب میں گلی میں آ گیا ہوں, ہر بندہ میرے ساتھ سیکچولی ابیوز کرتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ بھی جو ہے نا وہ ظالموں کے ساتھ ہی, اللہ میرے ساتھ نہیں ہے. کاش میں نے اس وقت سورہ رحمان پڑھی ہوتی اور سنی ہوتی اور میں اس کو تھراپی کروا سکتی. یہ لفظ مجھے اتنا تکلیف دیتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ہر وہ میری بچی جو 12 سال سے یا اس میں سیکچولی اس کا ہراسمنٹ کا شکار ہے, اور میں اس کو کوئی ریمیڈی نہیں دے پا رہی تھی. اب میرے پاس یہ الرحمان تھراپی ہے. کیونکہ میں نے اپنی ذات پہ اپلائی کی نا, اس کا ایفیکٹ نکلا. ایفیکٹ کیا نکلا کہ جب یہ پتہ لگ گیا کہ بھئی کچھ نہیں ہے, آپ نے پرومس کیا تھا کہ بچے اسکول گوئنگ ہوں گے, اب بچے اسکول گوئنگ ہیں یار, لاؤ 7 سال کی ہو چلی ہے, بچی اسکول ڈالیں یار, سرجن کی بیٹی ہے, سرجن کے بچے ہیں, بیسٹ اسکول وہ کرتے ہیں, لنڈے پہ ساری عمر رکھا ہے, لنڈا پہناتے رہے ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا ہم بھی گھر بنا لیں گے, گاڑی ہوگی, بچوں کو اچھی سی ایجوکیشن دیں گے. اور ہم نے یہی پرومس کر کے یہ سارا پیسہ لیا تھا, یہ سارا یار پلاٹ کی وہ مٹی لے جا کے اس نے دکھائی, اور یہ دیکھو یہ مٹی آج سے ہماری ہوئی. اب میں واک کرنے جاتی ہوں تو وہ مٹی اٹھاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ واہ یار مٹی, مطلب گواہ رہنا کبھی تم نے تصویریں لی ہوگی کوئی 5 مرلے پلاٹ کی جو 3 سے 5 میں کنورٹ ہونا تھا, اس کے کانٹیکس میں ڈاکومنٹس آپ نے لے لیے. اور کہتے ہیں میرے پہ جو میڈم نے کہا نا کہ آپ کا نبی وہ کر گیا, تو ابھی ریسنٹلی وہ گھر آئے سال بعد آلموسٹ, کہتے ہیں دیکھو میں نہیں مانتا کہ جو ہے نا میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں یا پلاٹ دینا ہے. حالانکہ ان کی بہن نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا یہ چیزیں میڈم کی بنتی ہیں واپس کریں. جس پر میں وہ گئے انہوں نے کہا کہ یہ بنتی ہیں, اس بندی کی چیزیں واپس کریں. مطلب 4-5 جگہ سے تو یہ والا ہو گیا. وہ کہتے ہیں میڈم مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا ہے, اور اگر ایسا لگے تو دیکھو اللہ مجھے بتائے نا, ادھر دل پہ ہاتھ لگے, اللہ مجھے بتائے نا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں. دیکھو میری پروموشن ہو گئی, مجھے اچھی بیوی بھی مل گئی جو نوجوان ہے, اور جو ہے نا میرے پاس
پاس گاڑیاں بھی ہیں, میرے پاس باقی ساری چیزیں بھی ہیں. تو اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوتا تو میرے پہ عذاب آتا. اب مجھے ایگزیکٹلی بابا جی اتنے یاد آئے ادھر, اور میڈم والی بات کہ یار جانے دے, اتنے 2 ٹکے کے لیے میں تیرے جیسے اتنے خوبصورت انسان پہ عذاب کیسے, مطلب آپ کا نبی دعائیں مانگ گیا کہ یار عذاب نہیں دینا. اور رحمان تھیراپی میں ہر وقت آپ کہتے ہیں جس نے آپ کے ساتھ برا کیا اللہ اس کا بھلا کرے اور اس کو ایمان دے اور اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے. اب مجھے مطلب وہ بچوں جیسا لگتا ہے کہ یار یہ کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں یار, اللہ نہ کرے تیرے پہ کبھی عذاب آئے تو پھر میری دعائیں غلط ہو گئی کیا, ایسے نہیں ہے. تو رحمان تھیراپی کی مطلب سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اب اگلے والا بندہ آپ کے ساتھ, وہ چاہے باپ ریپ کر رہا ہے, چاہے ہراس کر رہا ہے, چاہے وہ باقی سارے معاملات کر رہے ہیں, آپ کو ایکسپلوٹیشن فیل نہیں ہوتی ہے. آپ بیٹھتے ہیں, باہر سے کچھ سیٹل نہیں ہوتا ہے. جیسے میں نے وہ کیس کیا, کیونکہ یہ بار بار کبھی مطلب اس میں جا رہے تھے, پولیس میں کیس کروا دیا کہ میری بیوی نے میری حد تک کی ہے. بچے لے کے گئی میں عید کے تیسرے دن, کیا میں بیوی ہے یار, 3 بچے کہڑی حد تک کی تھی, ان پیسے تو منگنے واپس, آپ نے گھر کا کرایہ کینسل کروا دیا, کرایہ نہ اس پہ, اور کہا تھا کہ یار یہ والا نہ بتائیے اللہ کا واسطہ, وہ پیچھے پڑ جائیں گے. اب اس یہ عمر نہیں رہی کہ لوگوں کو بھوکتے نا, لیکن آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ میری بیوی اکیلی ہے 3 بچوں کے ساتھ ہے. پولیس والے کو آپ نے جا کے 82 کالز, مطلب ایسا کیا میں نے کر دیا تھا یار, 82 کالز. وہ پولیس والا مجھے کہے کہ خیر ہے یہ آپ کا میاں سیٹ ہے. میں کہ پتہ نہیں تیرے کو لایا سیٹ ہی ہونا ہے یا مینو سیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہوں کر دے سیٹ جنوں بھی کرنا. تو خیر اس کے بعد روزانہ جو ہے نا وہ پولیس آپ کے پاس جو ہے نا وہ عدالت سے پرچے آ رہے ہیں. وہ مجھے کہتا ہوتا تھا میں کہ عدالت چ نہیں بڑھا گا تیرے نال. اب میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ یار کہڑا عدالت چ نہیں بڑھنا, میں کی کیتا ہے مطلب. لیکن وہ سچا تھا عدالت میں نہیں پڑھنے کے لیے. پھر انہوں نے کہا, میں نے کہا اچھا بچوں کا خرچہ, تو اس نے کہا عدالت چو لے لے. اب وہ اتنی دفعہ میرے بھائی کو پھر غیرت آئی, انہوں نے کہا نہیں میں نے جو ہے نا وہ عدالت ہی میں جا کے وہ کرنا ہے. اچھا وہ کیس ہوا, لیکن جب رحمان تھیراپی کر لی پھر مجھے لگا کہ یہ کیس وڈرا کرنا چاہیے. جب رحمان سے جڑ جاتے ہیں نا پھر اس طرح کی کہانیاں بنتی نہیں ہیں آپ کی. اب وہ جج میرے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے, میں کہہ رہی ہوں مجھے فائل بند کروانی ہے. وہ کہہ رہے نہیں آپ کا سب سیٹ ہو گیا, پیسے واپس آ گئے, گھر میں آ گیا, آپ کو ریکمپنسیٹ کر دیا. میں نے کہا نہیں ایسے تو کچھ نہیں ہو پائی. تو کیا ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا جو ہونا تھا بس وہ ہو گیا, وہ بتانے والی چیز نہیں ہے, مجھے نہیں اس کو سیٹل کرنا, جدھر سے چاہیے ادھر سے ہو گیا ہوا ہے سیٹل. تو اب یہ وہ جو یقین کریں کہ اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو میرا جو رحمان کے ساتھ تعلق ہے وہ کبھی بھی کنیکٹ نہ ہو پاتا. اب مجھے یہ اتنی بلیسنگ لگتی ہے کہ الحمدللہ یہ سارا کچھ ہوا, یہ سارے ویریبل میرے ہاتھوں سے گزرے, تن بیتی تھی, ہڈ بیتی تھی, یا مطلب وہ آبزرویشن تھی. اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو آج واقعی مجھے رحمان نہ ملتا, آج واقعی رحمان والے نہ ملتے, اور واقعی انسانی دکھوں کا کوئی مداوع نہ ہو پاتا. کیونکہ سائیکالوجی میں جتنی بھی تھیریز ہیں نا یا تھیراپیز ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں, وہ انسانوں کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتی ہیں. لیکن یہ چونکہ الرحمان تھیراپی رحمان کی بنائی ہوئی ہے اور ہم رحمان کے بندے ہیں, اور میکسیمم دکھ کتنے ہو سکتے ہیں وہ بنانے والے کو بہتر پتہ ہے. اس لیے سارے دکھ اب میں یہ کہوں گی کیونکہ میں اس کا ایکسپیرینس خود بھی کیا اور بچوں کے ساتھ بھی کر رہی ہوں, تو اس پہ MS کے تھیسس بھی 3 میرے الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں, اور مزید بھی اس پہ کروانے کے لیے جو سائنٹیفک ایویڈنسز ہے اس پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن واقعی ہی اگر 1 لائنر اس ساری کہانی کا میں کہوں تو وہ یہ والی ہے, یا سائیکالوجی کو پورا سم اپ کروں 14 سال کے ایکسپیرینسز کو اور اتنا ایکسٹینسو ان ویریبلس پہ کام کرنے کے بعد, کہ یار یہ رحمان تھیراپی ہے جو کہ انسانوں کے دکھوں کا مداوع کرتی ہے. انسان کی بنائی ہوئی تھیراپیز انسانوں پہ نہیں چلتی ہیں. تو واقعی ہی ہر مسئلے کا حل ایک بس 2 منٹ اور لوں گی آپ کے. ایک اور جو بڑی پتے کی بات مجھے پتہ لگی وہ یہ پتہ لگی کہ اگر جو نفرت والی بات ہے نا یہاں پہ, میں نے پھر وہ مدرس کے ساتھ بھی جو آٹزم والے یا اس طرح کے سارے CP چائلڈز یا جس طرح کے بھی وہ آتے ہیں مینٹلی ریٹارڈیڈ چلڈرن, تو ایک بات اور جو مجھے بڑی ایکسیلنٹ پتہ چلی وہ یہ والی تھی کہ اگر ماں اور باپ درست ہو جائیں تو بچے آٹومیٹکلی صحت مند ہو جاتے ہیں. لیکن میں اس سے آدھا بھی کہتی ہوں کہ اگر میں نے اپنا رول پلے کیا نا, پورا پازیٹیو رہی ہوں اس سارے سینیریو میں, تو میرے بچے الحمدللہ جو مجھے 40 سال میں سوال نہیں آتے وہ 4 سال میں 5 سال میں وہ والے سوال کرتے ہیں. جو پازیٹیو تھنکنگ کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ, مجھے یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں میرے بچے CP یا مینٹلی ریٹارڈڈ یا وہ والے سارے کیوں نہیں ہوئے, یا مجھے کیوں نہیں پتہ چلا سائیکالوجی ہونے کے ناطے یا ادھر وہ والا ہے کہ آپ کو مطلب آپ
इमेजिन ही नहीं कर पा रहे ना उस लेवल पे। आप सीधे अपने अल्लाह पे और अपने उस पे अल्लाह के थ्रू इंसानों से डील कर रहे हैं। तो जब अल्लाह को रिपोर्ट करते हैं फिर आपका बाप रेप कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, वो गलत कर रहा है। किसको कर रहा है? अल्लाह को कर रहा है। आप पे तो हुर्मत लाजिम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेप होते रहेंगे, आप वहाँ से हटेंगे, लेकिन आप वही वाली बात कि रिश्तों की हुर्मत आप रखेंगे। तो इसलिए फिर मेरा एक्सप्रेशन जो वो मैं अपने हंसते मुस्कुराते हुए बच्चों को देखती हूँ, और वो वाले सवाल जो मैं 40 साल में नहीं कर पाती हूँ वो वाले करते हैं। जैसे कहती है कि हमने, मेरी जो वो बड़ी बेटी है 6 साल की, कहती है मामा ये हमने स्टोरी ऑफ प्रॉफिट देखी, मूवी देखी, इसमें जो महमूद है ना इब्राहा का, वो जो लश्कर लेके आया था, अब वो हाथी खाना काबा पे चढ़ाई नहीं कर रहा है, पूरा लश्कर चढ़ाई कर रहा है और वो पीछे को भाग रहा है। लेकिन मैंने देखा कि अबाबील आए और उन्होंने वो कंकरियाँ फेंकी और जो है ना महमूद भी मर गया। अब वो तो एक तो वो जानवर है, दूसरा वो तो कंफर्म उधर जा ही कोई नहीं रहा है। तो फिर ये कैसे हो गया? तो अब मेरे पास तो इन सवालों के जवाब नहीं थे कि कैसे। फिर मैंने बड़ा सारा सर्च किया या रेलेवेंट लोगों से, या मैं बाबा जी से परमिशन लेकर रीच को उधर लाती हूँ। वो रीच बाबा जी से क्या सवाल करती है, अल्लाह कौन है, अल्लाह कहाँ है, कैसे दिखता है। या इस दफ़ा उसने जो सवाल किया वो मैं हैरान ही होगी। कहती है कि जो हज़रत इब्राहीम हैं उनको जो है ना वो आग में किसी ने फेंका, क्या उनके वालिद साहब साथ नहीं थे, बाबा साथ नहीं थे उनके? और बाबा जी ने बताया कि नहीं वो तो नमरूद ने फेंका। तो फिर बाप के, अब मुझे कह रही थी बाद में, बाप के होते हुए बेटे को, अब ये देखें एक बच्ची 6 साल की किधर इस्तदलाल फरमा रही है। उसको जो वो आपने सोशल सेटअप दिया, जो उसका फर्स्ट एक्सपोजर था, वो आपने मतलब ऐसे यतीम करवाया बाप के होते हुए भी। तो अब बच्चा वैसे सा फील कर रहा है कि बाप के होते हुए कैसे इस तरह से हो सकता है। और 6 साल का बच्चा, तो देखें फ़ायदा तो हुआ, जो दर्द है एटलीस्ट आपको सोचने समझने पे मजबूर कर रहा है, और आप सोच समझ रहे हैं वो वाली चीज़ें, और किधर से स्पेस पकड़ रहे हैं जो हिस्टोरिकल आपकी स्टोरीज़ हैं उधर से। तो बहरहाल मुझे ये पता लगा कि बच्चे को मतलब मेंटली रिटार्डेड या XYZ आप बना भी सकते हैं, और उधर से जो है ना वो वापस भी ला सकते हैं। अगर माँ सलामत रह सके दरमियान में तो आपकी नस्ल आगे दुरुस्त जा सकती है। शायद इसीलिए माँ की बात की है। तो वो जब मैंने यही वाली रहमान थेरेपी वो मदर्स के साथ की, जो कि 75 मदर्स थी और 35 जो है ना वो दूसरे थेरेपिस्ट थे। तो 75 मदर्स को आपने मतलब ऐसे ही बैठा के और वो डिस्कस किया और उनको बताया कि यार देख, तेरा मियाँ अगर तू समझेगी कि गलत है, चलो फ़र्ज़ कर लिया गलत है, उसके मतलब तुम्हारे ससुराल वाले भी गलत है, नस्ल तो उधर से आ रही है ना। मुझे एक बड़ी फील होती थी चीज़ कि यार ये मिट्टी कितनी, वॉक करने जाती थी कि मिट्टी कितनी खूबसूरत है यार, कितनी अमानतदार है, इसमें जो बीज डालते हैं वही वापस निकलता है, ये कभी नहीं जो है ना वो अमानत में ख़यानत करती है। पूरे हफ्ते से आ रहा था। अब उधर वो थेरेपी करवाते हुए मुझे ख्याल आया कि यार औरतें भी तो ऐसे ही हैं कि जो नस्ल और फिर वही वाली आगे चलेगी। अब मैं जितना मर्ज़ी ये कोशिश करूँ कि यार अब मैं जो है ना अपने बच्चों को बेस्ट इन्वायरमेंट दे दूँ, रिज़्क़ हलाल कमाऊँ, लेकिन मैं उसके बाप से नफ़रत करूँ और उसके ददियाल से नफ़रत करूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, तो मेरे बच्चे कभी भी तंदुरुस्त हो नहीं पाएंगे। वो नेगेटिव हो रहा वो इन पे जाएगा। और अभी तक ये तंदुरुस्त क्यों है? क्योंकि मुझे इनमें से ही अपने ससुराल में से कोई बुरा लगता ही नहीं। मुझे अब भी लगता है कि कितने भोले हैं यार, इनको लगा पैसा सारा कुछ है, हालांकि ये नहीं होता। तो जिन कल्चर और वैल्यू के खिलाफ मैं लड़ रही थी वो तो मैं कामयाब हो गई। तो वो वाली चीज़ फिर जब मैं उन मदर्स को बता पाती हूँ तो ट्रस्ट मी कि फिर उन्हें जब वो ये वाकई ही माफ़ करती हैं और हस्बैंड को बेहतरीन इंसान समझती हैं, इस पे आप अड़ते हैं। माफ़ करना, दुआ करना, उसको बेहतरीन सदका खैरात करना और उसको बेहतरीन इंसान जानना। मैं कहती हूँ भाई होता है, सदका खैरात करते हैं, माफ़ करते हैं, आप दिल से दुआ देते हैं और उसको बेहतरीन, इस पे मैं बड़ा अटकी हूँ। लेकिन दुआ करवाते हुए वो अपना ही जवाब आ जाता है कि बेहतरीन इंसान इसलिए कि अगर वो इंसान ना होता आप टोटली मल्टीप्लाई बाय 0 ना होते। आप में अकड़ थी ना अपने कुछ होने की, पैसे की, स्टेटस की, चादर की, फलानी, जब वो सारी मल्टीप्लाई बाय 0 हुई, अब कौन है? अब रहमान है। और सच्ची वाला रहमान है। आपको नींदों में जैसे वो महबूब याद आता है, इसी तरह से आपको वो रहमान याद आता है। तो फिर उन मदर्स के लिए ये वाला बड़ा ही एक्सीलेंट पॉइंट है कि साइकोलॉजी में एक पॉइंट ऑफ मतलब डेड एंड था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था कि जहाँ पे आप अपनी नस्ल को नहीं बचा सकते। अब मुझे ये लगता है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, सूरह रहमान के थ्रू, कि यार ये वो एज है जहाँ पे अगर तुम वाकई अपने हस्बैंड को, चाहे वो तुम्हें छोड़ गया, बाप तो इसी का है ना यार, और तू रहमान से जुड़ी हुई है क्योंकि तेरा रहम जुड़ा हुआ है। अब ये रहम करेगी, उनको माफ़ करेगी और दुआ देगी अपने सास ससुर को,
اور وہی ننیال ددیال والے سسرال والے میکے والے ان سب سے معافی تلافی کروائے گی تو تیری نسل آگے سے ایون سی پی چائلڈ سے لے کر فلانے والے اٹھ جاتے ہیں اور وہ واقعی اس طرح کے ہیں. ایک اور اس چیز کی بڑی خوبصورت چیز میں نے مطلب وہ دیکھی اس دعا کی کہ بعض اوقات ہمیں یاد نہیں آ پاتا نا، جیسے ہم مظلوم خود ہی ظالم بنے ہوتے ہیں کہ کس کی دعا آپ نے لی ہے. تو بابا جی نے بتایا کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نا جب دعا سچے دل سے کر رہے ہوتے ہیں نا تو اگلے بندے کا فون آ جاتا ہے یا مطلب کچھ پتہ لگ جاتا ہے کہ یار کس کی لیں گے. اب میں نے وہ دعا سیشن سے گئی اور 2 دن بعد نا میں نے اپنی امی کو فون کیا جیسے روٹین میں کرتی ہوں، اور میری امی باقاعدہ رو رہی اور کہہ رہی پتر مینوں تے انج لگدا ہے جدوں تو چھوٹی ہوندی سے تو پڑھنا چاہندی سے تو میرے نال بڑا لڑدی سے، کدی میں ادوں ہی تے نہیں کوئی گال گول مطلب اس طرح دی بددعا دیتی تو میں تو 2 دنوں تو اللہ تو بڑا رو رو کے معافی منگتی پئی کہ جی میری وجہ تو ہی میری دھی پھڑی گئی تے اللہ چھڑ دے. اب میں تو چھلانگے ماری الٹی گئی یار یہ دیکھ جن رشتوں کی حرمت تھی جب میرے پہ جوانی تھی مجھے لگتا تھا کہ یار میری ماں کو کی پتہ کہ پڑھائی لکھائی کا کی مطلب ہے، میں دیکھی پڑھ کے دساں گی. ہوں مجھے پتہ لگتا ہے کہ یار اب میں کل اپنے ابا کے پاس گئی، ان کے کبھی ہاتھ چوم رہی ہوں کبھی پیر چوم رہی ہوں، میرا دل کر رہا ہے میں دیکھ ہی جاؤں اپنے باپ کو. یہ میں کبھی نہیں دیکھ پائی اپنی ماں کو اس سارے سفر میں. مجھے ان سے زیادہ کیا کہوں لگتا ہی کوئی نہیں تھا نا کہ انہوں نے کی پتہ یار جس نے میرے پہ ٹرسٹ کیا. میرا باپ آج بھی کہتا پتر کوئی گل نہیں اطلاقہ چلاقہ مجھا گاواں تھوڑی آتا، تیرا باپ تیرے نال ہے پتر کوئی گل نہیں، جو غلط ایکسپیرینس ہو بھی گیا اے تیرا باپ ہے تیرے جو کہ بتھیرے دانے تو فکر نہ کر تو اگے چل بس چھڈ بنا اللہ مالک ہے ٹھیک ہے. تو وہ ان ماں باپ کو آپ مطلب ان کا دین دے نہیں سکتے ہیں. تو پھر یہ رحمان تھیراپی آپ کو یہ سارا کچھ سکھاتی ہے. پتہ نہیں میں نے تو 2 مہینے میں اتنا کچھ سیکھا، پتہ نہیں آگے اور کدھر کے رنگ. بہرحال تھینک یو سو مچ اور بڑی معذرت آپ کا اتنا ٹائم. تھینک یو. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان